बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल प्रेस टीवी के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के मौजू के हवाले से हमारे साथ बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अब्दुल मालिक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में पिछले हुकूमत के दौरान डॉक्टर्स भी एहतजाज पे रहे, टीचर्स भी एहतजाज पे रहे, बल्कि हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुलाजमीन थे उन्होंने एहतजाज किया बलूचिस्तान के दरअल-हुकूमत कोयटा में। पिछले दिनों हमने एहतजाज देखा जो कि बलूचिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से था। इस मौजू में बात करने के लिए अब्दुल मालिक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर, प्रोग्राम पे आने से पहले, मेन मौजू पे आने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने 2019 में जब आपने ग्रेंट अलाइंस बनाई और बलूचिस्तान के मुलाजमीन के लिए आपने आवाज़ उठाई, उनके मसाइल के लिए आपने आवाज़ उठाई, आप नाज़रीन को बताएं कि क्या आप आज भी जो ग्रेंट अलाइंस है उनकी सरबराही कर रहे हो? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का, डिजिटल प्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमेशा उन इश्यूज़ पे जो है प्रोग्राम्स किए जो बर्निंग इश्यूज़ होते हैं। तो जो सवाल आपने मुझसे शुरू में किया कि ग्रैंड अलाइंस, हमने ग्रैंड अलाइंस 2019 में तश्कील दी, मैं उसका बानी हूँ। और ये उस वक्त हमने अलाइंसेस बनाई पूरे पाकिस्तान में, KPK, पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई और उन्होंने पॉपुलर स्टेटमेंट्स के तहत कुछ ऐसे पॉलिसीज़ और उनके जो रोड मैप थे, उसमें एक इशू जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ से ताल्लुक़ रखता था कि हम सिविल सर्विसेज में या मुलाजमीन के जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। तो उन रिफॉर्म्स की आड़ में कुछ ऐसे फ़ैसले थे, कुछ ऐसे ख़दशात जो मुलाजमीन को दरपेश थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ग्रैंड अलाइंस बनाए। वो ग्रैंड अलाइंस बलूचिस्तान में मैंने उनको लीड किया एज अ कन्वीनर, और रहमान बाजवा साहब इस्लामाबाद से थे, KPK के, और हमारे पंजाब के दोस्त थे। ये अलाइंस हमने पूरे बलूचिस्तान के जितने मुलाजमीन हैं, उनके जितने एसोसिएशंस है, यूनियंस है, फेडरेशंस है या कन्फेडरेशंस हैं, इन सब का इश्तराक था। और तमाम मुलाजमीन के जितने मुश्तरक इशूज़ थे, उन इशूज़ पे जो है हमने ये अलाइंस बनाया। और इसका पहला कन्वीनर मैं था। और पहले ही दिन जब हमने ये अलाइंस बनाई तो हमने कहा इसको हमने जमहूरी अंदाज से चलाना है। 1 साल मैंने इसकी सरबराही की, जदोजहद की, तहरीकें चलाई हमने, और साल गुजरने के बाद फिर इसको मैंने एज अ जमहूरी जो एक प्रोसेस होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, अब मैंने इसकी सरबराही हमारे गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए उनको सौंप दी। तो अब 2 साल से जो है ये अलाइंस तकरीबन गैर फ़ाल है और इसकी सरबराही अभी रहमान मर्दानजी साहब कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि परसों आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें आपने काफ़ी जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात की। लेकिन मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो आम पब्लिक है उनको ये शायद समझ ना आया हो कि जो इशू है, एक तरफ BSS है और BCS है, बलूचिस्तान सेक्रेटरीट सर्विसेज और बलूचिस्तान सिविल सर्विसेज, ये जो मौजू है ये बड़ा पेचीदा सा लग रहा है आवाम को। तो थोड़ा सा इस इशू के बारे में बताइए कि असल में ये मौजू क्या है, इशू क्या है कि एक तरफ जितने भी DC और AC साहिबान है वो कोयटा में एहतजाज पे है। बड़ा अजीब सा लग रहा है बलूचिस्तान में कि जहाँ AC और DC साहिबान के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उनके ऑफिसेस के सामने आमतौर पे एहतजाज होता है, जबकि ये इस दफ़ा बलूचिस्तान के जितने भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से AC और DC साहिबान है वो एहतजाज पे है। तो इस इशू के बारे में बताइए, असल में ये इशू क्या है? थोड़ा आम अल्फाज में इसको बयान करते हैं ताकि आम पब्लिक को भी समझ आ जाए। पहली बात ये कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर एहतजाज पे नहीं है। ये जो एहतजाज पे पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं वो पटवारी है जो कि BCS का नीचे कैडर है, जो प्रमोशन के थ्रू ऊपर आते हैं, या नायब तहसीलदार और तहसीलदार है। आल्दो उनको लीड 1-2 शायद असिस्टेंट कमिश्नर उनमें हो, वो इनको लीड करते हैं, जबकि ये बेचारे जो है चूँकि ये सबऑर्डिनेट है उनके, तो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर जो है
وہ احتجاج میں نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے پوچھا کہ ایشو کیا ہے۔ صوبائی بیوروکریسی میں 2 کیڈر ہیں، ٹھیک ہے، 2 گروپس ہیں، اور یہ 2 گروپس کیوں ہیں یہ بھی ایک سوال ہے، باقی پاکستان میں نہیں ہے، اور بلوچستان میں ابھی تک جو ہے 2 گروپس ہے۔ یہ 2 گروپس جو صوبائی بیوروکریسی میں، ایک کو بلوچستان سیکریٹریٹ سروس کہتے ہیں اور دوسرا بلوچستان سول سروس ایگزیکٹو، جسے عام الفاظ میں BCS ہم اور سیکریٹریٹ کو BSS کہتے ہیں۔ 2 گروپس کے جو میتھڈ آف ریکروٹمنٹ ہے، یعنی جس طریقے سے ان گروپس میں آفیسرز تعینات ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ کمیشن سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے دونوں گروپس کی، اور دونوں گروپس میں جو ہے نیچے فیڈنگ کیڈر بھی ہے، یعنی سیکریٹریٹ سروس کا کچھ آفیسر جو ہے وہ کمیشن سے سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، اور کچھ جو ہے نیچے فیڈنگ کیڈر جیسے سپرڈنٹ اور PS، ان کے پروموشنز ہوتے ہیں 17 گریڈ میں آ کے جو ہے یہ کیڈر شروع ہو جاتا ہے BSS۔ اسی طرح BCS کا بھی کچھ آفیسر جو ہے وہ کمیشن سے بھرتی ہو کے آتے ہیں، اور کچھ جو ہے نیچے ان کے پروموشن جو فیڈنگ کیڈر ہے، پٹواری ہے، نائب تحصیلدار ہے، یہ پروموٹ ہو کے اوپر جاتے ہیں۔ تو دونوں گروپس میں جو میتھڈ آف ریکروٹمنٹ جو ڈائریکٹ ہے وہ بھی سیم ہے، اور جو پروموشن ہے وہ بھی ایک جیسا ہے۔ اب 2 گروپس کیوں الگ الگ ہے؟ نظام یا یہ سسٹم یہ جب سے پاکستان بنا ہے، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے یہ رائج تھا سب کانٹیننٹ میں، اور پاکستان بننے کے بعد بھی اس کو کنٹینیو رکھا گیا، بلکہ آج تک بہت سے قوانین جو اس وقت کے آلات کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزوں نے بنائی تھی وہ آج بھی رائج ہے، جس کی بدلنے کی اشد ضرورت ہے، اور بدلنے والے جو ہے وہ میں اور آپ ہے، یا جو ہمارے عوامی نمائندگان ہیں۔ اسی طرح سول سروسز میں، بیوروکریسی میں وہی نظام جو پاکستان بننے سے پہلے تھا، جسے انگریز نے ایک کالونی کے طور پہ اس سب کانٹیننٹ کو چلانے کے لیے، اپنے آسانی کے لیے یہ نظام انہوں نے متعارف کرایا، اور ابھی تک یہ نظام چل رہا ہے۔ تو اس نظام کے بدلنے کے لیے، یا یہ جو 2 گروپس ہے، 2 گروپس کے آپس کے اختلافات ایک دوسرے کے خلاف، اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے 2019 میں اس کے خلاف آواز اٹھایا۔ اگرچہ یہ کام میرا نہیں ہے، اور یہ احتجاجوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ ریفارمز ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ایک میکینزم کے تحت انیشیٹ ہوتا ہے، اور جو کرنے والے وہ ہمارے پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، لیکن ان کا اس میں انٹرسٹ نہیں تھا، اور صوبے میں کوئی آنرشپ نہیں تھی، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا کہ یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے، کیونکہ اس سسٹم میں عوام کا، عام لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، سوال بھی اسی حوالے سے سر کہ جو عام پبلک ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ افسران صاحبان احتجاج پہ ہے اپنے کسی انٹرسٹ کے لیے، تو آپ یہ بتائیے کہ اگر احتجاج ریکارڈ کیا جائے، یا اگر یہ لوگ اپنے جو احتجاج پہ ہے یہ اپنے متعلقہ اضلاع میں جائیں، وہاں پہ لوگوں کو سروسز دے، تو اگر ان احتجاج سے عام عوام پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، ان کے مسائل کس طرح سے بڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ان کے مسائل اور بڑھ جائیں گے اس طرح کے احتجاج کرنے سے؟ دیکھیے، عوام کا براہ راست اس سے تعلق اس طرح بنتا ہے، عوام جن نمائندگان کو ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے قانون سازی، لیجسلیشن، اور پالیسیاں بنانا، اور مختلف سیکٹرز میں ڈیولپمنٹ جو پبلک اسپائریشنز ہے، جو لوگوں کے خواہشات ہیں، جو لوگوں کی ضروریات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ترقیاتی پروگرامز جو ہے وہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور وہ جو عوامی نمائندگان ہیں ان کا کام جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے بیوروکریسی کی طرف، یعنی یہاں پہ پالیسیز بھی بیوروکریسی بناتی ہے، ایکٹس جو پیش ہوتے اسمبلی میں وہ بھی اس کا انیشیٹو جو ہے وہ بیوروکریسی کی طرف سے ہوتا ہے، یا جو کیبنٹ میں جو بھی فیصلے لیے جاتے ہیں، جو بھی پالیسیز پیش ہوتے ہیں کیبنٹ میں، وہ بیوروکریسی کرتی ہے۔ اب اس کا فائدہ، اور یہ جو 2 گروپس کے درمیان جو تضاد ہے، جو جنگ ہے، اس کا نقصان عوام کو اس طرح ہے کہ سیکریٹریٹ کے جو آفیسرز ہیں وہ تو سیکریٹریٹ میں ہی رہتے ہیں، لیکن جو فیلڈ کے آفیسرز ہیں، جو بقول ان کے کہ ہم بھرتی اسی لیے ہوئے کہ ہم فیلڈ میں کام کریں، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر، وہ فیلڈ میں 6 مہینے گزار کے واپس سیکریٹریٹ آتے ہیں، اور سیکریٹریٹ میں جو ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے، جو ایک ردم چل رہا ہوتا ہے، جو مومنٹم ہوتا ہے کام کرنے کا،
اس کا پیس یا جو اس کا رفتار ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ فیلڈ کا ایک آفیسر اچانک آ جاتا ہے سیکریٹریٹ، اور سیکریٹریٹ میں فرض کرے اگر کوئی پالیسی بن رہی ہے، کوئی فائنانس کے حوالے سے کوئی کسی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے، یا کوئی رولز اور ریگولیشنز بن رہی ہے، تو اچانک سے کوئی آفیسر باہر سے آتا ہے، اس کا انٹرسٹ کم ہوتا ہے، انسٹیٹیوشنل میموری ان کی نہیں ہوتی ہے، اس کو اس کیس کا یا اس سیکٹر میں جس سیکٹر میں کام ہو رہا ہے اس کا تجربہ نہیں ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ جو کام چل رہا ہوتا ہے سیکٹریٹ میں پالیسی لیول پہ وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس کی اثرات جو ہے وہ پبلک پہ ہوتے ہیں۔ جو پالیسی سیکریٹریٹ میں فریم ہوتے ہیں، یعنی سیکریٹریٹ لیول پہ، اور کیبنٹ ان کی منظوری دیتی ہے، ان کا امپلیمنٹیشن پھر فیلڈ میں ہوتا ہے۔ اب فیلڈ میں امپلیمنٹیشن کے مختلف ٹولز ہوتے ہیں، ان ٹولز میں جو ہے ایک ٹول میجر ٹول جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ہے، تو وہ نہ فیلڈ میں ڈیلیور کر پا رہے اور نہ سیکریٹریٹ میں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہے، ہمارے دوست ہے اور انتہائی قابل، ظاہر ہے سارے ایک کمپیٹیو پروسیس کے تحت آتے ہیں، چاہے وہ BSS کے افسران ہوں یا BCS کے افسران ہوں، تو بات کمپیٹنسی کی نہیں ہے، بات قابلیت کی بھی نہیں ہے، بات اس سسٹم کی ہے جس سسٹم میں آ کے BSS ہو یا BCS ہو وہ عوام کے لیے جو ہے بے فائدے بے معنی ہے۔ تو ہم اس نظام کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی سٹیٹس کو آپ توڑنا چاہتے ہیں تو وہ بینیفیشریز اس سٹیٹس کو کے بینیفیشریز اس کو چھوڑنے نہیں دیتے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 دن سے۔ اچھا، اس مسئلے کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کی بینیفیشریز کون ہیں آپ کے خیال میں؟ اگر ضم ہوتا ہے جی اگر BSS یا BCS اگر ضم ہوتا ہے تو اس کے بینیفیشریز کون ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ضم ہونا کیا ہے؟ یہاں پہ یہ بھی تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے کہ BSS کو یا BCS کو BSS میں ضم کرنا، یہ ضم کرنا کیا ہے اصل میں؟ یہ تھوڑا سا دیکھیں، انگریزی میں اسے مرجر کہتے ہیں، یہ مرجر نہیں ہے، اور یہ جو پریس کانفرنس ہوا یا جو احتجاج کر رہے ہیں اور ویڈیو پیغام دے رہے ہیں اور لوگوں کو، خاص کر ان طلباء کو جو اس وقت تیاری کر رہے ہیں، ان پہ بہت زیادہ اس کے اثر پڑ رہے ہیں۔ ان کے احتجاج سے تمام طلباء جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، اور وہ پریشان ہے کہ آگے فیوچر میں یہ جو جھگڑا چل رہا ہے شاید ان کے ایگزامز اور ان کی تیاریوں پہ اس کا براہ راست اثر ہوگا۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ مرجر نہیں ہے، اور مرجر جو ہے انلیگل ہے، اس کا مرجر کے کچھ اپنے ڈیفینیشنز ہے اور کچھ ایسے شرائط ہے جن کو پورا اگر کرے تو پھر یہ ایک گروپ یا ایک انڈیویجول کسی گروپ میں کسی دوسرے کیڈر میں مرج ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو جس کیس میں ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں BSS اور BCS کا، یہ بالکل مرجر نہیں ہے۔ مرجر میں ایک گروپ دوسرے گروپ میں ضم ہو جاتا ہے، اور اس کی سینیارٹی جو ہے دوسرے گروپ میں ضم ہو جاتی ہے، ان کی پوسٹیں ضم ہو جاتی ہیں، ان کی پروموشنز پھر ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ کیس نہیں ہے، نہ یہ دونوں گروپ مرج ہو رہے ہیں، نہ ایک دوسرے کی سینیارٹی میں انٹر ہو رہے ہیں، نہ ایک دوسرے کے پروموشنز متاثر ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ نے اس کو بہت بہتر طور پہ اس کو ایکسپلین کیا کہ جو اسٹوڈنٹس ہے وہ اس کنفیوژن میں ہے کہ ہمارے جو ایگزامس ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اس کنفلکٹ سے، یا میں اس کو اگر تھوڑا سا سوال کو اس طرح سے پوچھوں کہ کیا جو سول سیکریٹریٹ کے افسران ہیں کیا اب وہ بھی AC DC اور بیوروکریسی میں آ سکتے ہیں، اور فیلڈ میں اسپیشلی اگر میں بات کروں کیا وہ فیلڈ میں پرفارم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا اسٹارٹ میں شروع میں مطالبہ یہ تھا کہ دنیا جو ہے انسٹیٹیوشنل پروفیشنلزم کی طرف جا رہی ہے، یعنی جس انسٹیٹیوشن میں جس سیکٹر میں جو بندہ کام کر رہا ہو وہ اس سیکٹر کا یا اس فیلڈ کا ماہر ہو، تو پروفیشنلزم کی دنیا ہے۔ اور ہم چاہ رہے تھے کہ سیکریٹریٹ کے آفیسر سیکریٹریٹ میں کام کرے، اور جو فیلڈ کے آفیسرز ہیں وہ سیکریٹریٹ نہ آئے اور وہ وہاں فیلڈ میں ہی پرفارم کرے، لیکن ایک غیر قانونی اور انلیگل طریقے سے جس کا نہ کوئی قانونی جواز ہے، نہ کوئی ان کے رولز ہے، نہ کوئی ان کے ریگولیشنز ہے، پہلا کسی قانون کے یہ فیلڈ سے جو اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوتا ہے وہ آ کے سیکشن آفیسر لگ جاتا ہے۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی کس قانون کے تحت آپ آتے۔ اصل مرجر تو یہ ہے، جسے آج جیسے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرجر ہے یا انڈکشن ہے، تو ایک ڈپٹی کمشنر
जिसे फील्ड में डिप्टी कमिश्नर के तौर पे काम करना है, वो आके सेक्रेटेरिएट में डिप्टी सेक्रेटरी कैसे लग सकता है? ये सवाल मैंने उठाया और हमने कहा कि फील्ड के ऑफिसर्स अगर वो फील्ड के माहिर है या उनको माहिर होना चाहिए फील्ड का, तो उन्हें फील्ड में ही सर्व करना चाहिए और उनकी आपस में ही कंपेटिटिव माहौल होना चाहिए। और जो सेक्रेटेरिएट के पोस्ट है प्योरली सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स के लिए होना चाहिए। लेकिन चूँकि ये एक 60-70 सालों से ये निज़ाम चलता रहा था और वो शायद इस स्टेज पे अभी तक हम इतने एडवांस नहीं है। ये जो कंसेप्ट इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनलिज्म का ये तकरीबन बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज़ में अडॉप्ट हो चुका है, तो हम अभी तक पीछे हैं। तो इस पे फिर हमने ये कहा कि जैसे फील्ड वाले सेक्रेटेरिएट आ सकते वैसे ही अगर उनका कोई कानून नहीं है, हम कानून बना रहे हैं और उस कानून के तहत जो है सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर, एक सेक्शन ऑफिसर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर भी तैनात हो सकता है। अच्छा सर, एक बहुत बुनियादी सवाल ये, जो सिविल सेक्रेटरीट के अफसरान हैं उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी तैनाती किस बुनियाद पे होती है? तैनाती या रिक्रूटमेंट दोनों BSS और BCS की एक जैसे, एक जैसे एग्ज़ाम, एक बल्कि फॉर्म भी एक भरते हैं। सिर्फ वहाँ पे एक कॉलम दिए कि आप प्रेफरेंस किस ग्रुप को देंगे, चूँकि ग्रुप्स अलग अलग है वरना शायद ये कॉलम भी नहीं होता। एक फॉर्म है, एक जैसे अप्लाई करते लड़के, फीस जमा करते और पेपर एक जैसा है, एग्ज़ाम एक होता है, रिज़ल्ट एक साथ आता है। और वहाँ पे चूँकि जो प्रेफरेंस वाला कॉलम है रिज़ल्ट के बाद जो है SNGD के हवाले कर दे कि ये लड़के जो है सेलेक्ट हो गए BCS में और ये लड़के BSS में। कोई फ़र्क नहीं है इनके मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में। और नीचे से जो फीडिंग कैडर है, जो प्रमोट होते हैं, प्रमोट होकर नीचे आते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, वो भी दोनों के एक जैसे। वहाँ पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी और कानून को प्रमोशन लेके ऊपर आते, इनका मखसूस एक कोटा है। और इसी तरह सेक्रेटेरिएट में प्राइवेट सेक्रेटरीज़ और स्टूडेंट्स अपने वसी तर तजर्बे के बाद जो है वो प्रमोट होके ऊपर जाते हैं। तो सेम मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, सेम मेथड ऑफ प्रमोशन है। अच्छा सर, जो BCS के अफसरान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोयटा प्रेस क्लब में, उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया है वो ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत जब ख़त्म हो रही थी तो बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला मीर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो ने कुछ ऐसे फ़ैसले किए जो कि उनके हक़ में नहीं है, बल्कि वो तो ये करार देते हैं कि ये अदालत के ख़िलाफ़ भी है, ये कानून के ख़िलाफ़ भी है, ये आइन के ख़िलाफ़ भी है। तो इस पे आप थोड़ा सा हाईलाइट करें इसको कि ये किस तरह से कानून के ख़िलाफ़ है, किस तरह से आइन के ख़िलाफ़ है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे इल्ज़ाम आयद किए हैं। इवन तो आपने इसको अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी चीज़ों को हाईलाइट भी किया है। तो हम चाहेंगे कि डिजिटल प्रेस TV के स्क्रीन पे आप नाजरीन को थोड़ा सा बताइए कि ये क्या आइन के, वाकई आइन के ख़िलाफ़ है? ये अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी होती है, एक इंडिविजुअल शायद करे, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती, नंबर एक। नंबर दो, किस कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, मेरे फाजिल दोस्तों ने इसका जिक्र नहीं किया है। आप कानून भी बता दें ना, और सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है वो भी आप इसमें बता दें। और चौथी बात यह है कि ये क़ुद्दूस बिज़ंजो साहब का फ़ैसला नहीं था, बल्कि ये फ़ैसला आज भी ऑन रिकॉर्ड है। ये हमारे सेक्रेटेरिएट के कुछ ऑफिसर्स, नूर अहमद पिरकारी साहब जो आजकल सेक्रेटरी है, उस वक़्त एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर किया कि जिस तरह फील्ड के ऑफिसर सेक्रेटेरिएट आके पोस्टिंग लेते हैं, हमारे पोस्टों पे प्रमोशन भी लेते, पोस्टिंग भी लेते, इसी तरह सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स को भी इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो फील्ड में पोस्टिंग लें। ये केस हाई कोर्ट में चल रहा था। 2020 में हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एक कमेटी बनाए और इन पटिशनर्स का खसूसी तौर पर जो उस वक्त कोर्ट गए थे, इनका मसला हल करें। तो वो कमेटी जो है नहीं बन रही थी। फिर मैंने एहतजाज किया CM सेक्रेटरीट के सामने, तारीख़ में पहली बार हम लोग गए, वहाँ पे बैठ के धरना दिया। उस धरने के नतीजे में और हाई कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में एक कमेटी बनी 24 रुकनी। उस कमेटी ने जो है ये सिफारिशात दिए जो आज जाके 3 साल बाद क़ुद्दूस बिज़ंजो साहब ने मंजूरी दी। अगरचा इसका जो क्रेडिट है वो जाम कमाल साहब को जाता है, वज़ीर आला थे उस वक्त। आज भी ऑन रिकॉर्ड आप उनके ट्वीट्स देख ले, ट्विटर, ज़हूर बलीदी साहब मिनिस्टर फाइनेंस थे, उनके ट्वीट्स आप देख ले। उन्होंने बाकायदा इसका एक माइलस्टोन अचीवमेंट के तौर पे क्रेडिट भी लिया जाम साहब ने। ये फैसला जाम साहब की कैबिनेट में हुआ है। ये क़ुद्दूस बिज़ंजो साहब की कैबिनेट से कबल था। जाम साहब जब वज़ीर आला थे, उस कैबिनेट में ये फैसला हुआ। उस कैबिनेट ने
ان سفارشات کی روشنی میں فیصلہ دیا جو ایک 24 رکنی کمیٹی بنی تھی، اور اس کمیٹی میں بی سی ایس کے افسران، بی ایس ایس کے اور ڈی ایم جی آفیسرز جنہیں آج کل پیس کہتے ہیں، ان کے سینئر موسٹ سیکرٹریز تھے، اور تینوں پاس کے پریزیڈنٹ بی ایس ایس اور بی سی ایس کے پریزیڈنٹس بھی تھے، سیکرٹری لا، سیکرٹری ایس این جے ڈی، ایڈوکیٹ جنرل، یہ سارے اس میں موجود ہیں کمیٹی میں، اور اس میں پارلیمنٹیرینز بھی تھے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ دو فریق کے درمیان سگنیٹری جو ہوں گے وہ پارلیمنٹیرینز ہوں گے، یعنی وہ دو فریق کو سنیں گے اور پھر اپنا رپورٹ مرتب کر کے سائن کر کے کیبنٹ بھیجیں گے۔ تو 4 منسٹرز تھے اس کمیٹی میں، ایک منسٹر پہلے دن سے نہیں تھا، چاروں منسٹر نے ایک رپورٹ کمپائل کی اور کیبنٹ میں پیش کی، اور جام صاحب کی کیبنٹ نے اس کی اپروول دی۔ اس کی امپلیمنٹیشن پھر ہم نے بی سی ایس نے ہمارے ساتھ ایگری کیا کہ ہم اس کو فیز وائز کریں گے، پہلے فیز میں ہم شیئر فارمولا ریوائز کریں گے، وہ ہو گیا۔ ان میں بی سی ایس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے سگنیچرز موجود ہیں، وہ جو پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ ان کے رہنما کے، ان کے پریزیڈنٹ کے سگنیچرز موجود ہے، تو کیا وہ جو سوال میرا یہ ہے کہ بی سی ایس افسران نے جب پریس کانفرنس کی یا جب وہ احتجاج پہ تھے، تو کیا ان کے جو لیڈر تھے، جو آپ نے پریس کانفرنس میں ایک بات کہی کہ ان کے لیڈر کے بھی سگنیچرز موجود ہے، کیا وہ ان کے ساتھ نہیں تھے؟ دیکھیے، جس پہلے پارٹ میں ان کا فائدہ تھا، فیڈرل گورنمنٹ سے پوسٹیں ڈیزالو ہو کے ہمیں ملی، ہماری پوسٹیں تھی انہوں نے چھوڑ دی کہ آپ لے لیں۔ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سارے پوسٹ جو ہے وہ بی ایس ایس کو ملنا چاہیے، سیکریٹریٹ آفیسرز کو، لیکن ہم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، ہم نے کہا کہ ہائیے مل کے ایک یونٹی کا اظہار کرتے ہیں اور انٹیگریٹی قائم کرتے ہیں، یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں ان کو ختم کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے حصے کی پوسٹیں جو ہے وہ کچھ پوسٹیں ہم نے ان کو دی، باقاعدہ وہ ایگری ہوئے، اور آج ان پہ پروموشنز بھی لے رہے ہیں۔ جب سیکنڈ فیز جس میں ہمارا فائدہ تھا اور ان کا تھوڑا سا نقصان، اور نقصان بھی نہیں ہے لیکن وہ سمجھ رہے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، وہ بھی اس میں ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اگر ٹائم ہو یا ان کے دوست ہمارے سامنے بیٹھے تو ہم پھر اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ ان کا بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ان کے پروموشنز متاثر ہوں گے، نہ ان کے سینیارٹی متاثر ہوگی۔ تو جو سیکنڈ فیز آیا اس پہ جو ہے اس بیک اپ کر گئے، یعنی وعدہ خلافی، اور یہ وعدہ خلافی بی ایس ایس کے ساتھ زمانوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ یہ جسٹس سمیر الملک مینگل صاحب، انہوں نے ایک 1 مین کمیشن بنایا، اس کمیشن نے بھی ہمارے ایک میں فیصلہ دیا۔ 2012 میں پروین مکسی جو پارلیمانی سیکرٹری تھی، غالباً اس وقت یا منسٹر تھی، ان کی سربراہی میں بھی ایک رپورٹ بنی، وہ بھی ہمارے حق میں تھی۔ پھر ایک 24 رکنی کمیٹی بنی، انہوں نے رپورٹ کمپائل کی، وہ بھی ہمارے حق میں۔ جام کمال صاحب کی کیبنٹ نے فیصلہ دیا، وہ بھی ہمارے حق میں۔ اور اب ایک دوسری پارلیمانی کمیٹی بنی میڈم بشرا رند صاحبہ کے سربراہی میں، ایک آئرن لیڈی ہے، اس نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا جو کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ اس میں ایک ایسا منسٹر بھی تھا جو میٹنگ آنے میں بھی کتراتے تھے۔ تو ان تمام رپورٹس، ان تمام فیصلوں، کمیٹیوں کے فیصلوں کے بعد بی سی ایس کو یہ نظر آنے لگا کہ اب تو گیم ہمارے ہاتھ سے گیا۔ تو ان کے جو الیکٹڈ جو ایسوسی ایشن ہے، ان کے جو پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری ہے، وہ پیچھے ہو گئے، اور یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے۔ اور ایک ایکشن کمیٹی کے نام سے کچھ جونیئر لڑکوں کو آگے کر کے، اور پٹواریوں اور تحصیلداروں کو جو ہے وہ ابھی وہ ایک کاغذی احتجاج کی شکل میں جو ہے پیش کر رہے کہ یہ احتجاج پہ۔ اچھا مالک صاحب، احتجاج انہوں نے 3 دن احتجاج ریکارڈ کیا، سیول سیکرٹری آفس کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا۔ اب یہ نوٹیفیکیشن شاید آنا باقی ہے، اس نوٹیفیکیشن کے آنے کے بعد کیا وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں کورٹ میں؟ دیکھیے، وہ کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں۔ اس کی بھی میں ایک وجہ بتاؤں، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور آپ کے ویورز دیکھ رہے، خصوصاً طلباء کو میں مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ جو بی سی ایس ہے، یہ کیڈر جو ہے انلیگل کیڈر ہے، یہ ڈیفنکٹ کیڈر ہے، یہ ختم ہو چکا ہے یہ کیڈر۔ جب ڈیولوشن پلان آیا مشرف کے وقت میں، اس زمانے میں نوٹیفیکیشن ہوا اور یہ کیڈر ڈیفنکٹ ہو گیا۔ اس کو جب ریسٹور کیا نواب رسانی صاحب کی گورنمنٹ میں، وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے ختم نہیں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس گروپ کے سروس رولز نہیں ہیں، یعنی ایک بیلدار کا پوسٹ بھی جو ہے وہ سروس رول پہ چلتا ہے۔ پیرامیڈک ہو، ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو، ایگریکلچرسٹس ہو، جو بھی ہے، جس طبقے سے جس گریڈ کا ملازم ہو، جب تک ان کے سروس رولز نہیں ہو
وہ کیڈر جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، وہ انلیگل ہے، وہ غیر قانونی ہے. تو بی سی ایس جو ہے وہ کورٹ نہیں جا سکتے. کورٹ جائیں گے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ آپ کے سروس رولز کہاں ہے، آپ پروموشن کس پوسٹ پہ لیں گے، آپ کتنے عرصے بعد پروموشن لیں گے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ صرف اور صرف ایک کاغذی شعر کی طرح جو ہے وہ سسٹم میں جو ہے چلتا آ رہا ہے. اچھا مالک صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پی سی ایس کے لیے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس حوالے سے کہ بیوروکریسی میں اتنے سارے مسائل، اسپیشلی مسائل کو حل کرنے کی بجائے مسائل بیوروکریسی کے بیچ ہے، تو یہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے بہت بڑا المیہ ہے. جس طرح سی ایس ایس کا ایگزام، ان کا ڈیٹ آف ایڈورٹائزمنٹ سے لے کے ایگزام کے ڈیٹ تک اور رزلٹ، یہ سارے سب کچھ ڈیفائنڈ ہے. پورے سال میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کب فارم جمع کرنا ہے، کب ہم نے تیاری کرنی ہے، کب اپیئر ہونا ہے، کب انٹرویو ہے، کب رزلٹ آئے گا. اسی طرح پی سی ایس کا ایگزام میں بھی یہی ہونا چاہیے. اور آج میں اپیل کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے، جو طلباء اس وقت تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے بازو بنے، وہ ہمارے ساتھ تھے. کیونکہ یہ جو کام ہم کر رہے بذریعہ احتجاج، وہ کام طلباء کو کرنا چاہیے تھا، ہمارے سول سوسائٹی کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے تھا. لیکن پولیٹیکل پارٹیز تو ایک سیاسی پارٹی نے تو بالکل پریس ریلیز جاری کر دی ہے. ہمیں تو حیرانگی ہوئی، ایک اتنی بڑی سنجیدہ مڈل کلاس کی پارٹی جو ہے وہ اس ریفارم کے خلاف اور سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کرتی ہے. تو طلباء جو ہے ایک تو وہ اپنی تیاری جاری رکھے، ان کی تیاری متاثر نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ 3 دفعہ ان کا ایگزام پوسٹ پون ہو چکا ہے. جو پوسٹیں اس وقت کمیشن میں ایس این جی ڈی نے بھیجی ہے، پچھلے 2 سال سے جو ہے لڑکے اس کے پیچھے جو لگے تیاری کر رہے ہیں. تو اپنی تیاری وہ جاری رکھے، لیکن ہم ان کو انشاءاللہ گڈ نیوز دیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کرے اور اس سٹیٹس کو اس نظام کو بدلنے میں ہمارا بازو بنے. بہت شکریہ مالک صاحب وقت دینے کا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے عبدالمالک کاکڑ صاحب کی گفتگو سنی، بہت تفصیلاً مالک صاحب نے اس موضوع پہ جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس پہ بہت بہتر طور پہ بات کی. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں جو بی سی ایس افسران ہیں جو احتجاج پہ ہیں، ان کے ریپریزنٹیٹیو کا بھی موقف اپنے پروگرام میں شامل کریں. فی الحال کے لیے مجھے عطا کاکڑ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.